अस्सलाम वालेकुम। हैरत कथा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है खून पीने वाले। इसके मुसन्निफ़ हैं जेम्स फेनगन। नवंबर सन 1929 की यख रात को अधेड़ उम्र का एक जर्मन डसलडोर्फ के होफ गार्डन में बड़ी मतानत और धीमी चाल के साथ चलता जा रहा था। वो कभी कभी चलते चलते एक आध लम्हे के लिए अंधेरे में डूबे हुए बाग के वीरान गोशों पर नज़र डालता और आगे बढ़ जाता। वो नर्म आँखों और दुबले पतले जिस्म वाला आदमी था। उसने अपने दुबले पतले जिस्म को ओवरकोट में छुपा रखा था। ओवरकोट के बटन खुले थे, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उसके कोट की अंदरूनी जेब में एक आबदार शिकारी चाकू था। अपनी चाल ढाल से वो आदमी नर्म खू और मुदब्बर नज़र आता था। आधी रात गुजर गई, बाग वीरान हो गया। वो आदमी भी इधर उधर घूमता हुआ थक चुका था। वो अपने थके कदमों के साथ झील की तरफ यूं बढ़ने लगा जैसे बहुत मायूस हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा भी रहा था। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अकेले दुकेले मर्द और लड़कियां कहाँ चली गईं? उसके पतले और बारीक लब खुश्क हो रहे थे, जैसे वो शिद्दत की प्यास से फनक रहा हो। झील के किनारे पानी में बतखें सो रही थी। दबे कदमों के साथ वो अधेड़ उम्र का आदमी एक बतख पर नसें जमाए खड़ा हो गया। उस वक्त उसकी अजीब हालत थी। जिस्म कांप रहा था, दिल पसलियां तोड़कर सीने से बाहर निकलना चाहता था और पाँव की एड़ियां जल रही थी। वो नर्म खू अधेड़ उम्र जर्मन ठंडे पानी में उतर गया। उसने झपट कर एक बतख को पकड़ा। बतख अपना आप छुड़ाने के लिए फड़फड़ाई, चीखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ घुट गई। अधेड़ उम्र आदमी ने अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर घुटनों के बल झुककर उसने ठंडी ज़मीन पर बतख को रखा, उसका सर उड़ा दिया और अपने होंठ बतख के गले पर रख दिए, जहाँ से खून उबल रहा था। वो घटाघट खून पीने लगा। ये दुनिया का अजीबो गरीब कातिल था। ये इंसान अपने शिकार के ज़ख्म पर मुंह रख कर उसका सारा खून पी लिया करता था। सन 1920 से ऐसी वारदातें जर्मनी के एक शहर डसलडोर्फ में मुसलसल होती जा रही थी। आज तक ये पता नहीं चल सका कि उसके शिकारों की तादाद क्या थी, मगर ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि उसने 20 अफराद का खून इसी तरह पिया था। ये दुनिया का अजीबो गरीब कातिल था। ये इंसान अपने शिकार के ज़ख्म पर मुंह रख कर उसका सारा खून पी लिया करता था। सन 1920 से ऐसी वारदातें जर्मनी के एक शहर डसलडोर्फ में मुसलसल होती जा रही थी। आज तक ये पता नहीं चल सका कि उसके शिकारों की तादाद क्या थी, मगर ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि उसने 20 अफराद का खून इसी तरह पिया था। उस अजीबोगरीब गुमनाम कातिल को कोई नहीं जानता था। अखबारों ने उसे अजीब अजीब नाम दिए थे। डसलडोर्फ का भेड़िया, खून चूसने वाला कातिल, वैम्पायर, दरिंदा और रिपर। वो 31 सालों तक अपने काम में मसरूफ़ रहा। पुलिस को सिर्फ 39 वारदातों की खबर हो सकी। उसने मर्दों, औरतों, बच्चों को अपना निशाना बनाया। उसने चाकू से, कैंची से, खंजर से लोगों को हलाक किया और उनका खून पिया। इसके बावजूद उस पर 2 चीज़ों का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सका: अपने शिकार को ज़िंदा या मुर्दा हालत में बेआबरू करने का और आदमखोरी का। वो इंसानों को सिर्फ इसलिए कत्ल करता था कि उनके खून से अपनी प्यास बुझा सके। एक मुद्दत तक जर्मनी की पुलिस के आला हुक्काम और सीरे सुराख रसां ये समझते रहे कि ये वारदातें 4 मुजरिमों के कारनामे हैं। हालांकि इन तमाम वारदातों का जिम्मेदार एक और सिर्फ एक ही शख्स था। 9 फरवरी सन 1929 को 2 बच्चे, मोटी और फ्रांस, बहन भाई, स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल के ग्राउंड में गेंद बल्ला खेल रहे थे। दोपहर ढल रही थी। मोटी ने अपने भाई फ्रांस से कहा, चलो आओ घर चले, देर हो रही है।
عین اس وقت ایک شریف صورت، نرم خو، ادھیڑ عمر کا مدبر آدمی کھیل کے میدان کے جنگلے کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور دلچسپی کے ساتھ بہن بھائی کی تکرار کو سننے لگا۔ موٹی گھر جانے پر بضد تھی اور فرانس کچھ دیر تک کھیلنے پر مصر۔ موٹی لڑتی جھگڑتی کتابیں اٹھا کر گھر کی طرف بھاگ گئی۔ فرانس اکیلا کھیلتا رہا۔ ادھیڑ عمر جرمن وہیں کھڑا رہا اور کبھی کبھی فرانس کے کھیل کی تعریف کر دیتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب نرم خو ادھیڑ عمر کے آدمی نے آگے بڑھ کر فرانس کو تھپکی دیتے ہوئے ایک ٹافی تھما دی۔ فرانس نے شکریہ ادا کیا تو ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا، تم بہت اچھا کھیلتے ہو، کبھی میں بھی تم جیسا تھا، آؤ تمہیں قریب سے مٹھائی لے دیں۔ فرانس خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اجنبی نے ننھے فرانس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک تاریک گلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک ویران اور سنسان گھر کے سامنے جا کے ادھیڑ عمر آدمی نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ شکاری چاقو تاریکی میں چمک رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد فرانس کے گلے پر ہونٹ رکھے وہ اس کا خون پی رہا تھا۔ فرانس کے قتل کے 10 دن کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ 45 سالہ میکینک شیر رات کے وقت گیراج کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی چڑھا لی تھی، اس لیے اس کے قدم ڈول رہے تھے۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کسی نے آگے آ کر بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا، جناب میں آپ کو سہارا دے کر گھر تک پہنچا ہوں۔ شیر نے نشے سے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ہمدرد کی طرف دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ چند قدم آگے جا کر وہ لڑکھڑایا اور گلی میں گر پڑا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ مدم چال چلنے والا ادھیڑ عمر کا آدمی اس پر عقاب کی طرح جھپٹا۔ تیز چمکدار چاقو اندھیرے میں لہرایا اور پھر وہ آدمی جھک کر اپنے شکار کے زخموں پر ہونٹ رکھ کے خون چوس رہا تھا۔ اگلے دن جب پولیس نے لاش کا معائنہ کیا تو جسم پر 20 گھاؤ تھے اور ہر گھاؤ پر نیلے نشان تھے، کسی کے ہونٹوں کے۔ 20 جولائی سن 1929 کی رات کو 35 سالہ کسبی ایما گراس گھومتی گھامتی واکس گارڈن پہنچی۔ وہ بڑی تھکی ہوئی تھی، اس لیے باغ کے ایک بینچ پر لیٹ گئی۔ یہ ایک گرم رات تھی، اس لیے اس نے اپنے بالائی لباس کے بٹن کھول لیے۔ عین اس وقت اس نے قدموں کی آواز سنی اور پھر کسی نے بڑے مہذب لہجے میں کہا، شب بخیر فراولین۔ وہ چونکی۔ میرا خیال ہے کہ آپ آج شام مصروف نہیں ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ ایما اس مہذب انسان سے بہت متاثر ہوئی اور پھر وہ دونوں معاملات چکا کر ایما کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مشروبات سے فارغ ہو کر مہذب اجنبی ایما پر جھکا۔ اس کے ہونٹ ایما کے شفاف گلے کو چھو رہے تھے۔ ایما نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے گلے میں کوئی سخت چیز چبھ رہی ہو۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اجنبی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایما کانپ اٹھی۔ اجنبی کے ہونٹ خون سے سرخ تھے، اس کے اپنے خون سے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچاؤ کے لیے چیختی، اجنبی کے ہاتھوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اگلی صبح پولیس کو ایما مردہ حالت میں اپنے کمرے میں ملی۔ گلے میں بڑا زخم تھا اور اس کا سارا خون نچڑا ہوا تھا۔ 21 اگست سن 1929 کو کارنیوال میں کام کرنے والی ایک لڑکی آنا کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ 24 اگست سن 1929 کو ہلڈا اور گریڈا مردہ پائی گئیں۔ دونوں کے جسموں سے سارا خون چوس لیا گیا تھا۔ برلن سے جاسوسوں کی جماعت ڈسل ڈورف میں پہنچ گئی۔ ڈسل ڈورف کے اس انوکھے قاتل کی تلاش میں ایک ایک گلی، ایک ایک بازار اور ہر ایک خفیہ ٹھکانہ چھانا پھٹکا گیا۔ پولیس کے افسروں اور جہاندیدہ سراغ رسانوں نے فیصلہ کیا کہ قاتل ایک آدمی نہیں بلکہ 4 ہیں، مگر انتھک جدوجہد اور کوشش کے باوجود ایک قاتل بھی گرفتار نہ کیا جا سکا۔ 14 مئی سن 1930 کو جب ڈسل ڈورف کے ریلوے اسٹیشن پر کالون سے آنے والی گاڑی رکی
تو دوسری سواریوں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی میریا بڈلک بھی گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ بیچاری بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنے بڑے شہر میں پہلی بار نوکری کی تلاش میں آئی تھی اور جس آدمی نے اسے نوکری دلوانے کا وعدہ کیا تھا وہ پلیٹ فارم پر کہیں بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کہاں بسر کرے گی اور اتنے بڑے شہر میں اس انسان کو کس طرح تلاش کرے گی جو اس کے مستقبل کا ضامن تھا۔ وہ انہی خیالات میں پریشان اور کھوئی ہوئی تھی کہ ایک نرم خو مہذب ادھیڑ عمر کا آدمی متانت کے ساتھ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ بیچاری بوکھلائی ہوئی لڑکی نے ایک ہی سانس میں اپنی بپتا سنا دی۔ ادھیڑ عمر کے آدمی نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں، وہاں گرم کھانا کھائیں، اس کے بعد میں آپ کو کسی سستے اور معقول ہاسٹل میں لے چلوں گا اور صبح ہونے پر کچھ سوچا جائے گا، رات آپ وہاں اطمینان سے کاٹیں۔ لڑکی نے ادھیڑ عمر کے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ مرد اسے اپنے گھر لے گیا جہاں اس نے اسے گرم دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھلائی اور پھر بولا، چلو اب تمہیں کسی ہاسٹل میں چھوڑ آؤں۔ اجنبی اسے کسی ہاسٹل میں لے جانے کے بجائے گریفن برگ کے جنگل میں لے گیا اور لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ کر اس کی گردن میں دانت پیوست کر دیے۔ نوجوان اور صحت مند لڑکی نے جب اس کی باہوں کا شکنجہ توڑ دیا اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی اس کی رسائی سے باہر چلی گئی۔ جب یہ لڑکی ڈسلڈورف میں کام تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے رہائش کا بھی معقول انتظام کر لیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی کو ایک خط میں سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ جرم بہرحال افشا ہو کر رہتا ہے اور یہاں بھی ایک عجیب انداز سے جرم افشا ہو گیا۔ غلطی سے میریا نے اپنی سہیلی کے نام کے ہجے صحیح نہ لکھے اور خط اس کی سہیلی کے بجائے ایک دوسری عورت کو ڈاک میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک سمجھدار عورت تھی جو ڈسلڈورف کے بھیڑیے کے خوفناک کارناموں کو پڑھ اور سن چکی تھی، اس لیے اس نے یہ خط پولیس کے حوالے کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے بعد پولیس میریا کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس نے بڑے اعتماد سے پولیس کو بتایا کہ وہ انہیں اس آدمی کے گھر لے کر جا سکتی ہے جو اسے جنگل میں لے گیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس پولیس کے کارندے میریا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میریا انہیں ٹھیک منزل پر لے گئی۔ پولیس نے مکان کی مالکن سے کرایہ دار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، یہاں پیٹر کرٹن رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بڑا شریف آدمی ہے۔ چند لمحوں کے بعد ایک آدمی سیڑھیاں اترا۔ میریا نے پولیس کو اشارے سے بتایا کہ یہی وہ آدمی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد پولیس کے مسلح سپاہی پیٹر کرٹن کو نرخے میں لے چکے تھے۔ اسے اپنی مشہور و معروف متانت اور تحمل مزاجی سے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پولیس کی حراست میں کرٹن نے اپنے تمام جرائم کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ نوجوانی کے عالم میں اس کے تعلقات ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ تھے۔ وہ عورت اذیت پسند تھی۔ وہ خود بھی اسی عادت کا شکار ہو گیا اور ایک واردات کے بعد دوسری واردات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے اپنے تمام جرائم کی جملہ تفصیلات یاد تھیں۔ طبی معائنے سے ثابت ہوا کہ وہ مخبوط الحواس ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس انوکھے اور خون پینے والے قاتل نے اپنی بیوی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا اور اس کی بیوی اس کے تمام وحشیانہ جرائم سے قطعی لا علم تھی۔ 2 جولائی سن 1931 کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1969۔ اس شخص کا نام پیٹر کرٹن تھا اور وہ ڈسلڈورف ویمپائر آف ڈسلڈورف کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس شخص کو 48 برس کی عمر میں گلوٹن کے ذریعے سزائے موت دی گئی تھی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔